हेलो वीवर्स, दिस इज़ सलमान अली विद यू। आज हम बात करेंगे आज हम पढ़ेंगे पेज 16 से लेकर पेज 19 तक। डिस्कवर कनाडा का जो बुक है जो उर्दू में है वो आज हम पढ़ेंगे। आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। आप अगर इस बुक को डाउनलोड करना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं, फ्री प्रिंटिंग करना चाहते हैं, फ्री डाउनलोड करना चाहते हैं तो जाइए www.canadacitizenshiptestinurdu.blogspot.com में जाइए। आपको इसका पूरा बुक मिल जाएगा। आप वहाँ से पढ़ भी सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। यूट्यूब में आप लिखिए डिस्कवर कनाडा इन उर्दू, कनाडा सिटीज़नशिप टेस्ट इन उर्दू, कनाडा वीज़ा सलमान अली, आप ये लिखिए तो आपको इसका पूरा पार्ट 1, 2, 3, 4 सारे आ जाएंगे और आप इसको रीड कर सकते हैं, ख़ुद भी रीड कर सकते हैं और आप इसको सुन सकते हैं। आज हम करेंगे पेज नंबर 16 जो हमारा पार्ट 3 है। हमारा ऑलरेडी 2 पार्ट आ चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2। ये आज पार्ट 3 हम दे रहे हैं। पेज 16 पर है क्या? पेज 16 पर जो सबसे पहला पिक्चर है ऊपर अगर आप देखेंगे तो क्वेबेक सिटी में लोअर कनाडा टोरंटो की पहली मुंतखब असम्बली ने 21 जनवरी 1793 को बहस में आया कि फ़्रांसीसी और अंग्रेज़ी दोनों सरकारी ज़ुबान के तौर पर यूज़ होंगी। 21 जनवरी 1793 को फ्रेंच और अंग्रेज़ी दोनों सरकारी ज़ुबानें हो गई। ये दोनों सरकारी ज़ुबानें हो गई। एक तस्वीर में आप साइड पर देखेंगे तो तस्वीर में है लेफ्टिनेंट कर्नल जॉन कब्रस समकुई पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर और बानी टोरंटो थे और उन्होंने टोरंटो को पहला सूबा बनाया। सबसे पहले टोरंटो क्वेबेक एक ही प्रोविंस था। मरियम इनशार्ड कैरी कनाडा की पहली खातून पब्लिशर है जिन्होंने 1853 में अमेरिका में ग़ुलामी को ख़त्म करने की कोशिश की थी। अब इस पेज में है बिगिनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, जमहूरियत की शुरुआत कैसी हुई? जमहूरी इदारे आहिस्ता आहिस्ता और पुरअमन तौर पर तश्कील देने लगे। पहले नुमाइंदा असम्बली थी हैलिफैक्स नोवा स्कोटिया 1758 में पहले नुमाइंदा असम्बली आई 1758 में नोवा स्कोटिया और हैलिफैक्स की। न्यू ब्रांसको की आई 1785 में। प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, प्रिंस एडवर्ड जजीरे 1773 में। आईनी एक्ट के मुताबिक 1791 ने सूबे क्वेबेक जो कि अपर कनाडा ओंटारियो और लोअर कनाडा क्वेबेक को तकसीम कर दिया। ऊपरी कनाडा बुनियादी तौर पर वफादार प्रोटेस्टेंट अंग्रेज़ी बोलने वाले और लोअर कनाडा कैथलिक था, फ्रेंच बोलने वाले। इस कानून ने पहली बार कनाडा को भी कानून के ज़रिए मुंतखब किया। नाम कनाडा भी इस वक्त बाज़ाब्ता हो गया जब से इस्तेमाल होता है। अटलांटिक कॉलोनियों और टू कनाडा इज्तिमाई तौर पर बरतानवी शुमाली अमरीका के नाम से जाने जाते थे। पहले यह बरतानवी शुमाली अमरीका के नाम से जाने जाते थे, उसके बाद इसका नाम कनाडा हो गया। द ग्रोइंग इकॉनमी, एक बढ़ती हुई मईशत। कनाडा में पहली कंपनी फ्रांसीसी और बरतानवी फ़र्द तिजारत थी और हडसन बे कंपनी फ्रांसीसी, बरतानवी और अब ओरिजिनल मुलाजिमीन थे सिर्फ। वो विनिपेग, एडमंटन, फोर्ट लैंगली, वैंकूवर और विक्टोरिया में एक बड़ी कंपनी बन गई। ये इस जगहों में बड़ी कंपनी बन गई। विनिपेग में, एडमंटन में, वैंकूवर में ये बहुत बड़ी कंपनी बन गई। कौन सी वाली? हडसन बे कंपनी। सबसे पहले मालियाती इदारे बैंक इसमें खोला गया 18वीं सदी के आखिर में और 19वीं सदी के स्टार्ट में मॉन्ट्रियल स्टॉक एक्सचेंज खोली गई। 1832 में खोली गई मॉन्ट्रियल स्टॉक एक्सचेंज। एक बैंक खोला गया
اور مونٹریال اسٹاک ایکسچینج کھولی گئی۔ صدیوں سے کینیڈا کی معیشت بنیادی طور پر کاشتکار قدرتی وسائل کی وسائل تھے۔ کال، مچھلی اور لکڑی کی برآمد سڑکیں، جھیلوں اور ندیوں کے ذریعے تھا۔ سڑکوں کے ذریعے، جھیلوں کے ذریعے اور ندیوں کے ذریعے وہ مچھلی، لکڑی اور کال، اور جو فر تھا جسے فر کہتے ہیں وہ ان کا معیشت کی بنیاد تھی۔ اس میں کاشتکاری بھی تھی، کاشتکاری مین فارمنگ بھی تھا۔ یہ سب ان کی جو پیداوار ہوتی تھی اس سے ان کو فائدہ ہوتا تھا۔ اب چلیں گے پیج نمبر 17 کی جانب۔ پیج 17 میں ہے وار آف 1812، 1812 کی جنگ، کینیڈا کے خلاف جنگ ٹریفلر۔ 1805 میں ٹریفلر کی لڑائی میں نپولین بوناپارٹ کے بیڑے کی شکست کے بعد نپولین بوناپارٹ کو شکست ہوئی۔ 1805 میں رائل برطانوی نیوی نے لہروں پر راج کیا۔ اس کے بعد جو برطانوی نیوی تھی اس نے سمندر پر راج کیا۔ برطانوی سلطنت کینیڈا نپولین بوناپارٹ جو یورپ چاہتا تھا کے خلاف لڑی۔ کینیڈا نپولین بوناپارٹ کے خلاف لڑی۔ جون 1812 میں امریکہ نے یلغار کی۔ 1812 میں امریکہ نے حملہ کیا۔ کینیڈا کے رضاکاروں اور فرسٹ نیشن اور شاوی چیف ٹیکسما نے کینیڈا کی حمایت کی۔ جولائی میں میجر جنرل سر آئزیک بروک اور امریکہ سے لڑی جانے والی نیاگرا فال پر امریکہ حملے سے دفاع کرتے ہوئے ہلاک ہو گئے۔ میجر جنرل آئزیک ہلاک ہو گئے جب امریکہ نے ابھی جو نیاگرا فال ہے وہاں پر حملہ کر دیا۔ 1813 میں لیفٹیننٹ کرنل چارلس 460 فرانسیسی کینیڈین کے ساتھ چیٹوگونے جو مونٹریال ہے ابھی مونٹریال میں ہے امریکہ سے جیتا۔ وہ امریکہ سے انہوں نے واپس لے لیا۔ 1813 میں امریکہ نے یارک میں جو ابھی ٹورنٹو ہے میں گورنمنٹ ہاؤس اور پارلیمنٹ کی عمارتوں کو نذر آتش کر دیا۔ نذر آتش مین اس کو آن فائر کر دیا، اس کو آگ لگا دی۔ 1814 میں جوابی کارروائی میں کینیڈا کے میجر جنرل رابرٹ راس نے واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس اور عوامی عمارتوں کو نذر آتش کیا۔ اس کے فوراً بعد ہی جنگ میں راس فوت ہو گیا اور اسے مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ ہیلی فیکس میں دفن کر دیا گیا۔ یہ تھا 1813 تک۔ 1814 تک کینیڈا کو فتح کرنے کی امریکی کوشش ناکام ہو چکی تھی۔ انگریزوں نے کینیڈا، ہیلی فیکس، کیوبیک سٹی اور گیٹسٹن کے دفاع کے لیے بہت سارے پیسے خرچ کیا۔ آج کل مشہور تاریخی مقامات کینیڈا امریکہ سرحد 1812 کی جنگ ہے جس میں یہ یقینی بنایا گیا کہ کینیڈا ریاست ہائے متحدہ سے آزاد رہے گا۔ 1830 سے 1838 کے بغاوت 1830 کی دہائی میں بالائی اور لوور کینیڈا میں اصلاح پسندوں کا خیال تھا کہ مکمل جمہوریت کی طرف پیش رفت بہت سست ہے۔ کچھ کا خیال تھا کہ کینیڈا کو امریکی جمہوری اقدار کو اپنانا چاہیے اور یہاں تک کہ امریکہ میں شامل ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کچھ لوگ جو کینیڈا میں تھے وہ یہ سوچتے تھے۔ 1837 سے 38 میں جب مونٹریال اور ٹورنٹو میں مسلح بغاوتیں ہوئی، باغیوں کو کامیابی کے لیے اتنی عوامی حمایت حاصل نہیں تھی۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ہمیں امریکہ کے ساتھ شامل ہونا چاہیے، تو اس لیے ان کو عوامی حمایت حاصل نہیں تھی۔ انہیں برطانوی فوج اور کینیڈا کے رضاکاروں نے شکست دی۔ متعدد باغیوں کو پھانسی دی گئی اور یا جلا وطن کر دیے گئے۔ کچھ جلا وطن بعد میں کینیڈا واپس آ گئے۔ انگریز کے ایک اصلاح پسند لارڈ ڈورہم نے بغاوتوں کے بارے میں رپورٹ بھیجنے کے لیے اپر اور لوور کینیڈا کو صنم کرنے اور ذمہ دار حکومت دینے کی سفارش کی۔
اس کا مطلب یہ تھا کہ ولی عہد کے وزراء کو حکومت کرنے کے لیے منتخب نمائندوں کی اکثریت کی حمایت حاصل ہونی چاہیے۔ متنازع طور پر لارڈ ڈریم نے یہ بھی کہا کہ کینیڈینوں کے لیے ترقی کا حصول کا تیز ترین طریقہ انگریزی بولنے والے برطانوی ثقافت میں شامل ہے۔ یعنی انہوں نے اس ٹائم کہا، اس بندے نے اس ٹائم کہا، لارڈ ڈریم نے اس ٹائم کہا کہ اگر کینیڈین کو بہت ترقی کرنی ہے تو اس کو صرف انگریزی بولنے والے اور جو برطانوی ثقافت ہے، جو برطانوی کلچر ہے، اس کو فالو کرنا چاہیے، کسی اور کلچر کو فالو نہیں کرنا چاہیے، جو بیسیکلی غلط تھا۔ اب پیج 18 پر اب ہم پیج 18 پر ہے۔ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیوز کو شیئر کیجئے تاکہ اور لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچ سکے۔ پیج 18 پر کیا ہے؟ پیج 18 پر جو پہلا پکچر ہے وہ کنفیڈریشن کے باغیوں نے 1 جولائی 1867 کو ڈومنڈا کینیڈا قائم کیا۔ انہوں نے کنفیڈریشن کے بانیوں نے 1 جولائی 1867 کو کینیڈا قائم کیا۔ دوسرے پکچر میں ہے سر لوئس بیولائٹ لافورنیڈ، فرانسیسی زبان کے حقوق کے ایک چیمپئن، اتنا مشکل نام ہے اس کا۔ 1849 میں کینیڈا کے ایک ذمہ دار حکومت وزیر اعظم کا پہلا سربراہ بن گیا، پہلا سربراہ بن گیا 1849 میں، جو کہ فرانسیسی تھا۔ اچھا، کنفیڈریشن ابھی پڑھیں گے۔ کنفیڈریشن 1864 سے 1867 تک۔ نوا اسکاٹیا، نیو برانسوک اور صوبہ کینیڈا نے برطانوی تعاون سے ایک نیا ملک قائم کرنے کے لیے مل کر کام کیا۔ یہ افراد کنفیڈریشن کے باپ کے نام سے جانے جاتے تھے، کنفیڈریشن کہتے تھے ان کو۔ نیو برانسوک، نوا اسکاٹیا اور صوبہ کینیڈا، جو کہ ٹورنٹو اور مونٹریال ہیں، ان کو اکٹھے کر کے ایک ملک قائم کیا، اور اس کو کنفیڈریشن کہتے تھے۔ ان سب کو کنفیڈریشن کا بانی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے حکومت کی 2 سطحیں تشکیل دی، وفاقی اور صوبائی۔ پرانا صوبہ کینیڈا 2 نئے صوبوں میں تقسیم کیا گیا، اونٹاریو اور کیوبک نے نیو برنسوک اور نوا اسکاٹیا کے ساتھ مل کر ایک نیا ملک تشکیل دیا جس کو ڈومینین آف کینیڈا کہا جاتا ہے۔ ہر صوبہ اپنی متنقع انتخابات کرے گا، اپنا سپریٹ انتخابات کرے گا اور تعلیم اور صحت کو کنٹرول کرے گا، یہ صوبے کی ذمہ داری ہے۔ برطانوی پارلیمنٹ نے 1867 میں برٹش شمالی امریکہ کینیڈا ایکٹ منظور کیا۔ کینیڈا باضابطہ طور پر 1 جولائی 1867 کو پیدا ہوا، یعنی 1 جولائی 1867 کو کینیڈا پیدا ہوا، جو کہ ایک کویسچن ہونا چاہیے کب کینیڈا آزاد ہوا۔ 1982 وہ 1867 میں پیدا ہوا، یہ 1982 تک 1 جولائی کو بطور منایا گیا ڈومینین ڈے۔ آج یہ سرکاری طور پر کینیڈا ڈے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پہلے اس کو ڈومینین ڈے کہا جاتا تھا، اب اس کو کینیڈا ڈے کہا جاتا ہے 1 جولائی کو، اور جو کہ 1867 سے ہوا۔ اس رپورٹ میں فرانسیسی کینیڈین کی نمائندگی رسپانسبل گورنمنٹ سے پہلے، اس رپورٹ میں فرانسیسی کینیڈین کی نمائندگی کرنے کی مکمل کمیٹی جن کی الگ شناخت ہے۔ کچھ اصلاح پسند بشمولیت سر ایڈنین پاسچلٹچے، سر جارج جٹین کارٹیئر بعد میں کنفیڈریشن کے رہنما بنے، جیسا کہ سر جان اے میکڈونلڈ جو بانی کینیڈا ٹورنٹو میں رضاکارانہ سرکاری ملیشیا کے سابق ممبر تھے، نے کہا تھا کیا کہا۔ اور اب ہے رسپانسبل گورنمنٹ کب بنی، کیسے بنی۔ رسپانسبل گورنمنٹ، اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجئے۔ رسپانسبل گورنمنٹ
1840 میں ذمہ دار حکومت بالائی اور لوور کینیڈا کو کینیڈا کے صوبے کی حیثیت سے منتخب کیا گیا۔ اصلاح پسند سر لوئس بیولیٹ لا فونٹین اور رابرٹ بالڈون جوزف بورڈ نوا اسکوٹیا نے ذمہ دار حکومت کے قیام کے لیے برطانوی گورنر کے ساتھ مل کر کام کیا۔ انہوں نے برطانوی گورنر کے ساتھ مل کر کام کیا۔ 1847-48 میں نوا اسکوٹیا کی ایک مکمل ذمہ دار حکومت بنی۔ 1848 اور 49 میں متحدہ کا گورنر کینیڈا لارڈ ایلیجن لندن کی مدد سے ذمہ دار حکومت متعارف کروائی۔ لارڈ ایلیجن نے ایک حکومت متعارف کروائی 1848-49 میں۔ یہ وہی سسٹم ہے جو آج ہمارے پاس ہے۔ اگر حکومت اعتماد رائے سے محروم ہو جاتی ہے پھر اسمبلی کو استعفیٰ دینا پڑتا ہے۔ اگر اسمبلی میں کسی کے جو نمائندے ہیں وہ کم ہو جائے تو پھر ان کو استعفیٰ دینا پڑتا ہے۔ لا فونٹین جمہوری اور فرانسیسی زبان کے حقوق کے چیمپئن، کینیڈا میں ایک ذمہ دار حکومت کے پہلے رہنما بنے۔ یہ بندہ پہلا رہنما بنا اور کیونکہ انہوں نے انگریزی اور فرینچ زبان کے حقوق کو کینیڈا میں متعارف کروایا۔ کینیڈا کے $1 بل کرنسی 1923 میں کنگ جارج ففتھ دکھایا گیا ہے، جس نے 1981 میں کینیڈا کے قومی رنگوں کو سفید اور سرخ رنگ دیا۔ اب یہ ہمارا قومی پرچم کا رنگ ہے۔ ریڈ اور وائٹ ہمارے قومی پرچم کا رنگ ہے۔ سمندر سے بحر تک کا غلبہ، ڈومینین فرام سی ٹو سی۔ سر لیمنڈراٹلی ایک منتخب عہدیدار نیو برنسوک سے تعلق رکھنے والے فادر آف کنفیڈریشن نے 1864 میں کینیڈا کے ڈومینین کی اصلاح کی تجویز پیش کی۔ وہ بائبل میں 72 جو آیت نمبر 72 ہے، بائبل میں آیت نمبر 72 سے متاثر ہوا تھا، جس سے مراد ہے سمندر سے سمندر تک اور دریا سے زمین کے سرے تک سلطنت، جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سمندر سے سمندر تک اور دریا سے زمین کے سرے تک سلطنت، یہ پوری سلطنت ان کی ہونی چاہیے۔ اس جملے نے ایک طاقتور، متحدہ، دولت مند اور آزاد ملک کی تعمیر کا ویژن کھلتا ہے، جس نے ایک براعظم پہلے ہوئے تھے۔ عنوان آئین میں لکھا گیا، یعنی یہ ہمارے آئین میں ہے کہ ہمارا جو سلطنت ہے وہ یہاں سے یہاں تک ہونی چاہیے۔ اسے تقریباً 100 سال تک سرکاری طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ اس ورڈ کو ڈومینین فرام سی ٹو سی کو 100 ایئرس تک استعمال کیا جاتا تھا، اور آج بھی ہمارے ورثے کا حصہ ہے، اور آج بھی یہ ہمارے ورثے میں ہے۔ پیج نمبر 19 میں ہم اب پڑھیں گے کینیڈا کا فرسٹ پرائم منسٹر، ایکسپینشن آف دا ڈومینین، چیلنج ان ویسٹ، یہ سب ہم پڑھیں گے۔ نیچے پکچر میں اگر آپ دیکھیں تو پکچر میں ہے آپ کو دکھے گا فورٹ گیری 1863 ہیڈسن بے کمپنی کا پرچم ہے۔ کنفیڈریشن سے پہلے 200 سال مغربی کینیڈا میں سر اسٹیل کا بہت بڑے سرحدی ہیرو تھے، ان کی پکچر ہے۔ پولیس اہلکار ہے اور فوجی رہنما ہے۔ اچھا، کینیڈا کا پہلا وزیر اعظم، کینیڈاز فرسٹ پرائم منسٹر 1867 میں سر جان الیگزینڈر میک ڈونلڈز، ایک رہنما کنفیڈریشن کا، جو کنفیڈریشن کے رہنماؤں سے تھے، پہلا وزیر اعظم بن گیا۔ وہ پیدا ہوئے 18 جنوری 1815 کو اسکاٹ لینڈ میں پیدا ہوئے۔ بچپن میں کینیڈا آئے، بالائی کینیڈا آئے تھے۔ وہ گنسٹمن اونٹاریو میں ہے، اس میں وکیل تھے، سیاستدان تھے، ایک رنگین شخصیت رکھتے تھے۔ پارلیمنٹ
نے پاس کیا اور اس کو جنوری 11 کو سر جان اے میکڈونلڈس کو یہ حیثیت دی گئی. کون سی حیثیت؟ کینیڈاز فرسٹ پرائم منسٹر. اس کی تصویر ہے $10 کے بل پر، ان کی پکچر بھی ہے. سر جارج ایٹن کریٹر کیوبیکین سے کنفیڈریشن کے لافزوار میں مار تھے. ریلوے کے ایک وکیل مونٹریالر میکڈونلڈس اور محب وطن کینیڈین کے قریبی ساتھی تھے. کریٹر نے ان کے ایک قریبی ساتھی تھے. کریٹر نے کیوبیک، شمالی مغربی علاقوں مینیٹوبا اور برٹش کولمبیا کو کینیڈا میں داخل ہونے میں مدد دی تھی. یہ ان کے دوست نے سب کچھ کیا تھا اور وہ خود پرائم منسٹر بنے 1867 میں. 11 جنوری 1815 کو پیدا ہوئے تھے. $10 کے پکچر پر ان کی تصویر ہے. کن کی تصویر ہے؟ میکڈونلڈس، جان الیگزینڈر میکڈونلڈس. کوئی ایزی سا نام نہیں تھا ان کے لیے. چلو، ایکسپینشن آف ڈومینین. انٹاریو، کیبیک، نوا اسکوٹیا، نیو برنسوک یہ 1870 میں کینیڈا سے ملے. مینیٹوبا 1867، 1871 برٹش کولمبیا، 1873 پرنس ایڈورڈ آئلینڈ، 1818 آرکٹک جزیروں یوکون، 1905 میں البرٹا، سسکیچون 1949 میں ملا. 1898 میں NWWT کی منتقلی نونویٹ ساتھ میں ملے اور نیو فاؤنڈ لینڈ اور لیبراڈور 1999 میں ملے. اور کیا آپ جانتے ہیں کہ 1920 کی دہائی میں کچھ لوگ چاہتے تھے کہ برطانوی ویسٹ انڈیز ہے بحر کیبرس میں واقع برطانوی علاقے کینیڈا کا حصہ بن جائے، پر وہ حصہ نہیں بن سکے اور آج ہمارے ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں. چیلنج ان ویسٹ میں پھر کیا کیا چیلنج آئے، کیا کیا پرابلمز ہوئی ویسٹ میں، یعنی سسکیچون سائٹ پر کیا کیا پرابلمز ہوئی جب کینیڈا نے وسیع شمالی مغربی حصے پر قبضہ کیا، سارے شمالی حصے میں قبضہ کیا. 1869 میں ہڈسن بے کمپنی سے دریائے احمر کی 1869 میں ہڈسن بے کمپنی سے دریائے احمر کی ریڈ سی کی طرف سے 12,000 میٹیز نے ساتھ نہیں دیا. اس میں لکھا ہوا ہے مشورہ نہیں دیا، مطلب ساتھ نہیں دیا، کینیڈا کا ساتھ نہیں دیا. انہوں نے ریل ایک بندہ تھا، اس کی سربراہی میں فرار ہو کر علاقائی دارالحکومت فورٹ گیری پر قبضہ کر لیا. اس وقت کینیڈا کا مستقبل خطرے میں پڑ گیا. اگر وہ اندرونی حصے پر قابو نہ رکھ سکے تو ڈومینین کینیڈا سمندر سے سمندر تک کیسے پھیل سکتا ہے. یہ پیج ہم 18 میں پڑھا تھا، سمندر سے سمندر تک. اوٹاوا نے 1870 نے فورٹ گیری کو واپس لینے کے لیے فوجی بھیجے. ریل امریکہ فرار ہو گیا. کینیڈا کے ایک نیا صوبہ قائم ہو گیا اور کینیڈا میں ایک نیا صوبہ قائم ہو گیا. مینیٹوبا ریل پارلیمنٹ کے لیے منتخب ہوئے. مینیٹوبا میں ریل جو بندہ تھا وہ پارلیمنٹ کے لیے منتخب ہوا. اس نے کبھی اپنی نشست نہیں سنبھالی. مزید چونکہ میٹیز اور ہندوستانی حقوق پھر سے خطرے میں مغرب میں تھے، جو کہ میٹیز اور انڈینز جو پہلے یہاں رہتے تھے، جس کو ہندوستانی کہتے تھے یعنی انڈینز کہتے تھے، ان کے حقوق پھر سے خطرے میں پڑ گئی. ایک دوسرے 1885 میں سسکیچون میں بغاوت، رائل کے مقدمے کی سماعت اور اعلیٰ غداری کی پاداش میں کوبیک میں اس فیصلے کی سخت مخالفت کی گئی تھی. ریل مینیٹوبا کے میٹس رائٹ لیڈروں کا ہیرو بن گیا تھا. مینیٹوبا میں جو میٹیز تھے ان کے رائٹ کا ہیرو بنا تھا
اس کا نام ریل تھا جس نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ پہلی مرتبہ بغاوت کے بعد وزیر اعظم میک ڈونلڈز نے مغرب کو خوشحال کرنے کے لیے اور ہندوستانیوں کے ساتھ مذاکرات میں مدد کے لیے 1873 میں نارتھ ویسٹ ماؤنٹ پولیس بنائی۔ انہوں نے پولیس بنائی، جو وزیر اعظم تھے انہوں نے پولیس بنائی تاکہ مغرب جو مغرب سائڈ ہے کینیڈا کا اس کے ساتھ، اور ہندوستانیوں مطلب جو نیٹیوز تھے ان کے ساتھ مذاکرات میں مدد کے لیے انہوں نے 1873 میں نارتھ ویسٹ ماؤنٹ پولیس NWMP بنائی۔ فورٹ گیری، فورٹ میکاؤڈ قائم کیا، دونوں فورٹ قائم کیے، اور دوسرے مذاکرات رینجا کے صدر کو ریجائنا کا صدر مقام بنایا، رائل مونٹیز بنایا اور اس کا صدر مقام ریجائنا کو صدر مقام بنایا، اور رائل ماؤنٹ پولیس فورس بنایا، جو کہ آج کل کینیڈا کی ایک مشہور علامت ہے۔ RCMP کینیڈا کی ایک مشہور علامت ہے جو کہ بنائی گئی تھی 1873 میں، اور کینیڈا کے سب سے بڑے جو جنرل تھے، جب سے ہیرو جنرل تھے، جنرل سیم اسٹیل، وہ بھی RCMP سے تھے۔ یہ تھا پیج نمبر 19۔ اگر آپ کو کوئی کویسچن ہو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور اس کو شیئر کیجئے تاکہ اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ اگر آپ اس کو پرنٹ کرنا چاہتے ہیں تو جائیے www.canada citizenship test in urdu.blogspot.com میں جائیے، اس کو پرنٹ کیجئے۔ اس کا پرنٹنگ بالکل فری ہے، آپ جا کر پرنٹ کیجئے اور آپ پڑھ سکتے ہیں، اور بہت جلدی اس کے ٹیسٹ آنے والے ہیں اور پارٹس آنے والے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اور جو کوئی بھی کویسچن ہو آپ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ